मुस्तफ़ा की नज़र ने उसके धुआं उड़ाती गाड़ी का दूर तक पीछा किया, फिर एक उचटती नज़र उन तीनों के दर्द से कराहते वजूदों पर डाली। एक गहरी सांस लेकर वो बारी कदम उठाता उन तीनों की सिमत बढ़ा, आंखों से ब्लैक ग्लासेस उतार कर घुमाते हुए उन सब के सामने पंजों के बल आ बैठा। दर्द हो रहा है? मुस्तफ़ा का अंदाज हाथ दर्जा हमदर्दी लिए हुए था। हाँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ हमारी मदद को, हमें किसी करीबी हस्पताल तक छोड़ाओ। उनमें से एक ने तकलीफ़ दे अंदाज में इल्तजा की। अच्छा ये बताओ, यहाँ किसी ने भेजा था तुम सबको? आहट किसी अनजान लड़की के पीछे पीछे कोई यूं ही नहीं आता, वो भी लाठियाँ लेकर। आपकी उसका अंदाज तफ्तीशाना था, जिस पर वो तीनों हैरान होने के साथ साथ अपना कराहना भी भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो हमारा उस लड़की से कुछ पुराना झगड़ा चल रहा था, इसी वजह से हम उसके पीछे आए थे, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उनमें से एक ने काफ़ी होशियारी से काम लिया। उसकी बाबा मुस्तफ़ा ने लबेज का सहारा लाया। ठीक है, कुछ देर में मेरा असिस्टेंट आकर तुम सबको किसी अच्छे अस्पताल ले जाएगा, जहाँ तुम लोगों का ऐसा इलाज होगा कि फिर ज़िंदगी तुम कभी बीमार नहीं होगे। आखिर में मुस्तफ़ा अंदाज इतना पुरअसरार था कि उन तीनों के बदन में सनसनी दो। क्या कर रही हो मेरी जान, कभी अपने इस शोहर के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। किचन में कदम रखते ही उसने काम में मसरूफ़ करतुलैन को छेड़ना ज़रूरी समझा, मगर उसका तपा तपा रूप और माथे पर पड़े लातदार बाल उस बात का गवाही थे कि वो उस वक्त बहुत गुस्से में है। उस गुस्से की वजह क्या है वो भी वो अच्छी तरह से जानता था। इतना परेशान ना हो, कुर्रतुलैन आ जाएगी। वो कब आएगी? असद रोशनी की फ़्लाइट 3 बजे की है थी और उसने बोला था कि वो 3:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी, और इस वक्त आपने टाइम देखा है 6:45 हो रहे, मगर उसकी कोई खैर खबर नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने बिगाड़ा है उसे, चाहे वो कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, कितनी ही कोई कराटे चैम्पियन हो, मगर वो बेटी है हमारी। आपको फ़िक्र होनी चाहिए थी उसकी, मगर नहीं, अब तो हर तरफ से बेगाना हुए हैं। असद के सामने आते ही उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। तभी जो गुस्सा इतनी देर से अंदर ही अंदर उभर रहा था एकदम फट पड़ा। रिलैक्स 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 हो जाओ कुर्रतुलैन, आओ जहाँ बैठो। एक तरफ रखी चेयर को घसीट कर वो थोड़ा करीब लाया और खुद दूसरी चेयर घसीट कर बिल्कुल उसके सामने आ बैठा। पहले बताओ, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? पहले कभी वो बिना बताए इतनी देर घर से बाहर रही है क्या? वो हमारी बेटी है और हम सबको उस पर भरोसा है। जानता हूँ तुम्हें फ़िक्र हो रही है और यही फ़िक्र मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़रूर कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उसे इतना लेट हुआ? असमंद के प्यार से समझाने पर उसका दिल कुछ सुकून में, मगर फिर भी था तो एक माँ का ही दिल। बिना रुक पौधे के उसे बड़ा चैन कैसे आ सकता था? मगर असमंद, उसने हमें फ़ोन करके एक बार बताना तो चाहिए था। मैंने उसे कभी किसी काम से नहीं रोका और ना ही बेजा पाबंदियाँ लगाई हैं। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ। जहाँ रूप गलत है उस बात पर उसे सही वाली क्लास मैं खुद लगाऊंगा, ताकि वह ऐसी गलती दोबारा ना करे। अच्छा असवद, सुनिए, सुनाओ मेरी जान, ज़्यादा मत डांटिएगा। उसके परेशान चेहरे की तरफ देखा असवद को खुद पर फख्र महसूस हुआ। उसकी पसंद, उसकी मोहब्बत किसी तरह गलत नहीं थी। जहाँ वो मुखलिस और वफादार बीवी थी, वहीं एक बाशऊर मोहब्बत करने वाली माँ भी थी, जो कि रूप को सामने ना पाकर परेशान भी थी। मगर अब उसे साथ साथ ये फिक्र भी लाहक थी कि उसका शोहर उसके बच्चों को ज़्यादा ना डांट दे। ठीक है, अच्छा बताओ क्या बनाया है आज? खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, करेले। उसके जले बुने लालबा अस्वा को हंसे, उफ मेरे खुदा, इतना जुल्म अपने शोहर पर। जितनी शीरनी अस्वा ने अपने लहजे में समूह कुरतुलैन उतनी खतरनाक तेवली उसकी तरफ देखा। इसे जुल्म समझिए या फिर कुछ भी, आज आप सबको ये करेले ही खाने पड़ेंगे। बाकियों का तो पता नहीं, मगर जो मेरा मुंह करवा हुआ तो मीठा भी तुम्हें ही करवाना पड़ेगा। उसका तपा तपा रूप देखा वो शो हुआ। शर्म करे, आप उम्र की हैं अपनी, बच्चे जवान होंगे आपके, उनकी शादी की उम्र होगी और आपकी अपनी ही शोहियाँ ख़त्म नहीं होती। और 21 की उम्र देखो, देखा है, और लोग भी कहते हैं मैं अब भी बहुत हैंडसम हूँ। कुर्रतुलैन की गौरवशाली पर उसे हैरत का झटका लगा था। आज भी हम दोनों किसी महफिल में चले जाएं तो किसी को यकीन नहीं आता हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और एक तुम हो जो खुद को बुढ़ी और मुझे बुजुर्ग साबित करने पर तुली हो। कुर्रतुलैन का बात का मुखालफत करके उसने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा सुनो ना, मुझे ऐसी पहले वाली कुर्रतुलैन वापस चाहिए जो मुझसे बहुत बहुत प्यार। असमन, अभी के अभी चाहिए यहाँ से, वरना आज आप मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगे। अब की बार उसने चूड़ी की नोक असमन की तरफ करके धमकी दी। अरे जालिम हसीना, तुम मेरे साथ आजकल। इसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई जब कोई डोरबेल पर हाथ आकर शायद भूल गया था।
اور یہ انداز کس کا تھا یہ وہ دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ قرۃ العین نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اسود کی طرف دیکھا۔ جائیے آگے اپنی لاڈلی، تمہارا بیٹا کھول دے گا دروازہ، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں جا رہا، اگر میری ماں کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونا تو جائیے دروازہ کھولیے اور پوچھیے آپ کی لاڈلی کیا کارنامے کر کے آ رہی ہے۔ باہر سے ارسل کی ابھرتی آواز پر جہاں اسفند کو حیران گرا، وہیں قرۃ العین نے ہبگے سے اسفند کو گرا کچن میں داخل ہو کو اس نے بنا ان دونوں کی طرف دیکھے سیدھا فریج کا رک گیا۔ بدماش، شرم نہیں آتی؟ ارسل اپنی ماں و بابا کی باتیں سنتے ہوئے اسود کے باہر جاتے ہی قرۃ العین نے اسے بے ہبکی سے گرا۔ ایکچولی مام میں کچھ نہیں سنتا، بس باتیں اپنے آپ میرے کانوں میں آ جاتی ہیں، اب جب وہ خود مجھے سنائی دیتی ہیں تو اس میں میری کیا غلطی؟ معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا مام میرا پروٹین شیک بنا دے پلیز، کیا تم بھی عالم غالم کھاتے رہتے ہو؟ کبھی یہ شیک کبھی وہ شیک، کیا کرو گے اتنی باڑی بنا کر، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کر کے؟ قرۃ العین نے پروٹین شیک کے نام پر پورا سامونا ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے اس کی باکسنگ پر اعتراض اٹھایا۔ ارے ماں مزہ آتا ہے اس گیم میں، ہاں بس 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 مجھے نہ سکھاؤ کتنا مزہ آتا ہے، دیکھا تھا میں نے پچھلے ہفتے پورا گال سجا کر آئے تھے۔ ارے مام آپ نے صرف میرا سوجا ہوا گال ہی دیکھا، مگر میں نے جو اپنے مخالف کے منہ کا جغرافیہ بدلا تھا، اگر آپ وہ دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ مزے سے کہہ کر اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا، جبکہ قرۃ العین کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ اتنی مارا ماری ایک دوسرے کو اذیت دینا اور تم کہتے ہو کہ مزہ آتا ہے، حد ہے ارسل۔ مجھے تمہاری کبھی کبھی سمجھ ان دونوں کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب باہر سے اسود کی کرہت آواز پورے گھر میں گونجی۔ یالا لگتا ہے اسود بہت غصے میں ہے آج۔ دھیمی آنچ کر کے اس نے کچن سے باہر قدم رکھا۔ رکو روپ، کہاں تھی تم اب تک؟ اسود کی کرہت آواز پر اس کے سیڑھیاں چلتے قدم وہیں تھم گئے اور اسود کی آواز اس پر یہ ظاہر کر چکی تھی آج اس کا اپنے باپ کے غصے سے بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے روپ؟ اسے جھکے سر کو دیکھا اسود نے اپنی بات دہرائی۔ ڈیڈ ڈیڈ وہ میں جب ایئرپورٹ پر تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر ہے، پھر ایک جگہ مجھے وہ آدمی نظر آ گیا تو میں اسی آدمی کا پیچھا کرنے کے چکر میں شہر سے کافی دور نکل گئی تھی۔ وہ اچھا تو پھر کیا پتہ چلا کون تھا وہ آدمی جو تمہارا پیچھا کر رہا تھا؟ کوئی نہیں ڈیڈ، شاید کوئی اکیلی لڑکیاں دیکھ کر پیچھے لگ گیا تھا، پھر وہ میرے ہاتھ بھی نہیں آیا اور کہیں دور نکل گیا۔ مار کٹائی کی بات اس نے صاف گول کر دی تھی، بس یہ ہوا تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا؟ نہیں ڈیڈ، بس یہی ہوا تھا۔ اب کہ اس کی آواز حد درجہ دھیمی تھی۔ تو تمہارے پاس آدمی کا پیچھا کرنے کا وقت تھا، مگر تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ تم ایک کال کر کے گھر بتا دو کہ تم کب واپس آنے والی ہو، یہاں تمہاری ماں و ہم سب کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ سوری ڈیڈ، غلطی ہو گئی۔ شرمندگی سے اس کا سر اٹھ جھک گیا۔ ایک آدمی تمہارا پیچھا کرتا ہے، تمہیں ایک پل کے لیے خیال نہیں آتا کہ یہ بات تمہیں اپنے بھائی اور باپ کو بتانی چاہیے، یا پھر باقی دنیا کی طرح تم نے اپنے باپ و بھائی کو بھی ناکارہ سمجھ لیا ہے؟ اب کہ اسود کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ سوری ڈیڈ، غلطی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آئی پرامس ڈیڈ، آئی پرامس مام۔ قرۃ العین کی طرف اس نے آنسو سے لبالب آنکھیں لیے دیکھا۔ دیکھو روپ، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پرورش ضرور کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یوں بنا بتائے گھر سے اتنی دیر تک غائب رہو، اور جیسا پہلی بار ہوا ہے آخری بار بھی۔ اسود کا انداز حکمیہ تھا، جس پر روپ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ فریش ہو جاؤ تم روپ، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ قرۃ العین کی آواز پر ماحول کے تناؤ میں ایک دم کمی آ گئی۔ روپ نے موقع دے کر وہاں سے چلے جانا ہی غنیمت سمجھا۔ سب پر شیرنی کی طرح دھارنے والے اپنے باپ کے سامنے بھی گبیلی تھی۔ ارسل اور قرۃ العین نے بھی دوبارہ کچن کا راہ لی۔ اسود نے وہی رکھے صوفے پر براجمان ہو کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ نہیں چور، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو صرف گیٹ سے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ پورا سچ بتاؤ، ایک گرجدار آواز سامنے والے کے منہ سے برآمد ہوئی۔ جگہ جگہ سے جلے جسم سے خون رس رس کا وہیں جم گیا تھا۔ حد درجہ ٹارچر کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جو زخم سے نیل نہ ہو۔ اب تو اس کے خود کا وجود بھی اگر ہلکا سا حرکت کرتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی، مگر اس نے صرف سنا تھا۔ یہاں موجود لوگ جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، مگر وہ کون ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس بات کا تو اسے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا یہاں سے بچ کر جانا ناممکن ہے، مگر مرنے سے پہلے اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ ایک بار خود کو قید کرنے والے کو ضرور دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج وہ اس کے سامنے تھا تو اسے دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے، اور اتنے سالوں پرانی بات کو وہ کیوں پوچھا ہے جب یہ کہ
جب بھی ایک دہکتی سلاح دوبارہ سے اس کے بازو پر لگائی گئی اور پچھلے دنوں کی طرح دوبارہ اس کی چیخوں سے یہ پرانا کھنڈر گونج اٹھا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پیسے کا لالچ ہو گیا تھا، ساری زندگی چوکیداری کر کر کے تھک گیا تھا، جب اسے اتنے سارے پیسوں کی آفر ہوئی تو مجھے لگا یہی موقع ہے زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کا، باقی کی زندگی سکون سے بسر کرنے کا، تبھی میں نے وہ سب کر دیا، مگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری اس لالچ کا نتیجہ وہ نکلے گا۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ ہوتا تو قسم سے میں مر کر بھی کبھی پیسوں کے لالچ میں نہ آتا۔ بولتے بولتے وہ شدید تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ جب غلطی کی ہے تو سزا بھی ملے گی، کسی کو معافی نہیں ملے گی، کسی کو بھی نہیں۔ سنسناتے لہجے میں بولتا وہ اپنی لاٹھی کی مدد سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر کھڑے آدمیوں کے سامنے اس نے 3 بار چٹکی بجائی، جو کہ اس کا ایک خاص اشارہ تھا کھیل ختم کر دینے کا۔ اپنی آنکھوں پر رکھا کالا چشمہ ٹھیک کر کے اس نے ایک بار پھر اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کی۔ نیوز چینل لگا کر اس نے ریموٹ ایک طرف پھینکا۔ پورے شہر میں سنسنی خیز ماحول بنا ہوا ہے، ہر کوئی جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ وہ کون ہے جو اتنے بھیانک طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کر کر کے قتل کر دیتا ہے۔ سامنے ہی ایک نوجوان ہاتھ میں مائک پکڑے بار بار کسی خبر کو دہرا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ کسی سیریل کلر کا کام ہے، کیونکہ بالکل اسی طریقے کا قتل آج سے 3 سال پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ اب کی بار کیمرہ اس نوجوان سے ہٹ کر کسی کھنڈر میں ٹوٹے پھوٹے سامان سے گزرتا ہوا زمین پر چت لیٹے آدمی پر آ ٹھہرا۔ شاید اسی آدمی کا قتل ہوا ہے ارسل، جو نہ جانے کب سے صوفے کے پیچھے کھڑا ہو کر یہی نیوز دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اسفا نے بھی اس کی بات پر حامی بولی، مگر جیسے ہی اس آدمی کا چہرہ واضح ہوا، اسفا نے جانی پہچانی مگر انجانی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کو میں نے کہاں دیکھا ہے؟ ہاں، نہیں، شاید، مگر میں نے اس آدمی کو ضرور کہیں تو دیکھا ہے۔ سوچوں کہ ایک بمر میں اسمن کو پلوار میں آن گرا، مہندی رنگ کرتی اور وائٹ پاجامے کے ساتھ مہندی رنگ کا ہی باریک سا دوپٹہ ایک کندھے پر لٹکائے، جو کہ آدھے سے زیادہ زمین پر پڑا اپنے ناقدی پر رو رہا تھا۔ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھا کر وہ مگن انداز میں اپنے ناخنوں کو کئی طرح کے نیل پینٹ سے رنگنے میں مصروف تھے، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام شاید ہی کوئی اس سے دنیا میں ہو۔ ویسے محترمہ، مجھے لگتا ہے دوپٹہ سر پر اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جھاڑو لگانے کے لیے۔ اپنے پیچھے سے 2 ٹکے کے مینیجر کی آواز پر اس سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی، میں آپ کا خادم۔ اس کے تنے نکوچتے کا چاند کا موڈ شرارت کرنے کے لیے اکسانے لگا۔ جہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو آفیسر کا ہوتا ہے نا؟ پھر تم یہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر پر کیا کر رہے ہوتے ہو؟ مشی نے اس کے لفظوں پر ایک غسیلی نظر اس کی طرف ڈالی۔ ہاں کہیں تو آپ ٹھیک رہے ہیں، میرا کام آفس تک ہے، مگر کیا کرے، یہ جو مجھے آفس سے زیادہ آپ کے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس میں قدرت کا کوئی اشارہ ہے؟ اس کے غصے سے سرخ ہوتی ناک اور پھلا پھلا منہ چاند کو بہت بلا محسوس ہوا۔ ہو گیا تمہارا؟ اب سیدھی طرح بتاؤ کیا کام ہے گھر میں؟ مشی نے ہمیشہ کی طرح 2 ٹوک انداز اپنایا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، آج شام 5 بجے آپ کی ماں واپس پاکستان آ رہی ہیں۔ انہیں کے آنے کی خوشی میں آج شام صدیق ہاؤس میں گرینڈ پارٹی ہونے جا رہی ہے، جہاں تقریباً شہر کے سارے بڑے بڑے بزنس مین اس پارٹی میں شرکت کریں گے۔ وٹ، آج مسز صدیقی آ رہی ہیں؟ آج شاید پہلی بار چاند کو اس کے چہرے پر حیرانگی، نفرت، غصہ، سب جذبات ایک ساتھ دیکھنے کو ملے تھے۔ بات سنو مینیجر، آج تم نے اس عورت کو میری ماں بولنے کی غلطی کر دی، مگر دوبارہ ایسی غلطی تم غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ مشل صدیق سے برا تم اس دنیا میں کسی کو نہیں پاؤ گے۔ انگلی اٹھا کر اس نے چولا جوالا بنے چاند کو دھمکی دی اور تن فن کرتی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ غصے کی شدت کے باعث اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چاند کو کم از کم اس سے اتنی شدید ری ایکشن کی امید نہ تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ ارے کیا سوچ کر آپ نے اتنے غصے والی اولاد کو پیدا کر دیا؟ وہ گیمبو کسی سے خوش نہیں ہو سکتا۔ یوسف صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنی شکایت کی کتاب کھول لی تھی۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مگر میری اتنی چھوٹی سی غلطی پر اتنا زیادہ ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ وہ بھی آپ کے اس پوتے کے سامنے۔ بچپن میں تو نہیں، مگر جیسے جیسے وہ دونوں بہن بھائی بڑے ہوتے گئے ان کے بیچ 36 کا ایکڑا لگ گیا، مگر یہ ایکڑا صرف چھوٹی موٹی لڑائیوں تک محدود تھا۔ اگر کبھی روپ سے کچھ ہینڈل نہ ہوتا تو وہ دونوں ایک مٹھی ایک طاقت بن جاتے۔ ہاں ہاں ہاں۔ یوسف صاحب کو جب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تو وہ ناچاق اور بھی ہنس پڑے۔ میرا بیٹا کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ یوسف صاحب کے لہجے میں اسفند کے لیے پیار کے ساتھ ساتھ مان بھی تھا، اور اچھا
دادو مطلب ڈیڈ میری ذرا سی غلطی معاف نہیں کرتے اور آپ کو پھر بھی وہی ٹھیک لگتے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر دادو. روپ نے بھی منہ پھلایا. ویسے میرے بیٹے نے تمہیں کم ڈانٹا ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو اتنا ڈانٹا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. بیٹا یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہو چاہے نہ ہو، مگر ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے، اور سب سے زیادہ بیٹیوں کی فکر. اور تم بنا بتائے گم ہو گئی. جانتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پھر بھی غلطی تو غلطی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ بڑی ہو جائیں چھوٹی. یوسف سر کی باتیں جب اس کی سمجھ میں آئی تو اپنے بابا اسے کہیں سے بھی غلط نہ لگے. تھینک یو دادو، مجھے ان کے نظریے سے سمجھانے کے لیے. آپ اتنے اچھے ہیں، ابھی تو میرے فیورٹ ہیں. لو یو دادو. تھوڑا سا آگ بڑھ کے اس نے یوسف صاحب کے دونوں گال کھینچے. السلام علیکم نانی جان. ارحم کے بکائے پر کیا بیگم نے اپنا پاندان ایک طرف کھسکایا اور اپنے ساتھ تحت پر اس کے بیٹھنے کی بھی جگہ بنائی. یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا. اپنی نانی کے پاس ان کے لہجے میں محبت، لگاوٹ، مٹھاس سب کچھ تھا جو کہ نور کے لیے کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا. رانی نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی اور سبزیاں اٹھا کر کچن کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ رکیہ بیگم کی آواز پر وہیں رکی. ارے رانی کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جا رہی ہوں ماں، رات کا کھانا بنانا ہے. رانی کا انداز ہمیشہ کی طرح ہر جذبات سے عاری تھا. ہاں جاؤ، مگر پہلے جا کر اپنی بیٹی کو بھیجو. ہم ابھی گھر آئے ہیں، بجائے اس کو چائے پانی کھانا پوچھنے کے وہ مہرانی دنیا دین و دنیا سے بیگانہ پڑی ہوگی اپنے کمرے میں. میں نے دوپہر میں اس سے ارحم کے لیے بادام کا حلوہ بنانے کا بولا تھا، پوچھو اس سے بنایا کہ نہیں. رکیہ بیگم نے نحوست سے ناک چڑھے، مگر ان کی باتوں پر رانی کا پاڑا ہائی ہو گیا. وہ جتنا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی رکیہ بیگم اپنی جلی کٹی باتوں سے اس کا موڈ غارت کرنے میں لگی رہتی تھی. ماں، ارحم کوئی کربلا سے نہیں آیا جو اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا، اور بادام کا حلوہ اس نے دوپہر کو ہی بنا دیا تھا. نہ چاہ کر بھی رانی کا لہجہ تلخ ہو گیا. اگر بنا دیا تھا تو اسے بوجھو لے کر آئے. بچہ صبح کا گھر سے نکلا ہوا ہے، بھوک لگی ہوگی اسے. رکیہ بیگم کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی. میں لاتی ہوں آ کر. رانی نے بات وہیں ختم کرنے کی کوشش کی. سبزی کی ٹوکری ایک طرف رکھ کر وہ دوبارہ کچن کی طرف بڑھنے لگی، مگر ایک بار پھر رکیہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم روک لیے. مطلب وہ مہارانی کمرے سے باہر نہیں آئے گی؟ رکیہ بیگم کا پاردار لہجہ اب کی بار اس کا دماغ پوری طرح گما گیا. سیدھی طرح بولیے نا ماں کہ نور کو کمرے سے باہر نکالنا ہے. صبح اس کا ٹیسٹ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے صبح سے اسے گھر کے کاموں میں گن چکا بنا رکھا ہے، اور ابھی اسے اپنے کمرے میں گئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا. اب پھر آپ کو سکون نہیں آ رہا؟ جو کام ہے مجھ سے بولیے. نور پڑھائی کر رہی ہے، اسے کرنے دے. اگر آپ نے ایک اور بار اسے اپنی پڑھائی سے اٹھانے کی کوشش بھی کی تو آج رات کے کھانے میں اتنی تیز مرچیں ڈالوں گی کہ یاد رکھیں گے آپ. رانی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں کو زیادہ مرچیں برداشت نہیں، اسی وجہ سے اب یہ اس کی سب سے بڑی تمغی تھی. پہلے تو رکیہ بیگم نے اس کی اس بات کو ہنسی میں اڑا کر نور کے ساتھ بہت برا سلوک اپنایا. تبھی نہ جا کر بھی رانی کو اپنی بات پر عمل کرنا ہی پڑا، اور جب سے اس نے ایک دو بار اپنی کہی بات پوری کی تب سے جب رانی یہ دھمکی دیتی تو رکیہ بیگم کچھ دیر نور کو تانگ کرنے سے باز رہتی، اور اب بھی یہی ہوا تھا. منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑا کر وہ ایک بار پھر ارحم کی طرف متوجہ ہوئی. نہ جانے کیا اللہ واسطے خبر ہے میری بچی سے ان کو. بدلے میں رانی نے بھی بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ رکیہ بیگم کے کانوں تک پہنچ گئی، جس پر انہوں نے غصے سے دانت پیسے. چھوڑو ارحم بیٹا ان سب کو، تم مجھے بتاؤ کہاں تک پہنچا ہمارا پلان. ارحم کی طرف کھسا کڑا ان کا لہجہ حد درجہ رازدارانہ تھا. کہیں تک بھی نہیں نانی، غروب کوئی عام لڑکیوں جیسی نہیں، بہت ٹیڑھی کھیر ہے. اچو کو وہ باؤ نہیں دیتی. یہ پتہ نہیں اسود ملک نے اسے ایسا کیوں بنا ہے. ان سب کے ذکر پر ارحم کے ساتھ تان گئی. بچپن سے وہ اسود اس کی فیملی کو اپنا دشمن مانتا تھا. چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے اسود، مگر اسود کا غرور ٹوٹنا چاہیے، اس کا سر میرے پیروں میں جھکنا چاہیے. رکیہ بیگم کا لہجہ اس وقت اتنا زہریلا ہو چکا تھا اس کا شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا. نانی میں جب بھی کچھ کرنے جاتا ہوں اسود ملک سے بھی پہلے وہ ارسل میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ روپ کی اتنی زیادہ فکر کیوں کرتے ہیں. وہ اکیلی ہوتی ہے یہ سوچنا بھی ایک بھول ہے، کیونکہ اس کے آس پاس ارسل کے رکھے ہوئے اتنے آدمی ہیں جو روپ کے سانس لینے کی خبر بھی اس کو اور اپنے اس کے باپ کو پہنچاتے ہیں. بری بات بتا کر ہم نے دانت پی سے. اب پھر تم نے کیا سوچا؟ رکیہ بیگم کو سچ میں فکر نے آن گرا. ابھی تک تو یہ سارا معاملہ میں بڑے پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر اب میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں جس پر میں نے کچھ دنوں سے عمل کرنا شروع بھی کر دیا ہے. ارحم کے اس پر اصرار لہجے پر رکیہ بیگم کو حیرت ہوئی، مگر انہیں اس کی ذرا سی بھی فکر نہیں تھی کہ ارحم اب کیا کرنے والا ہے. انہیں صرف ایک ہی چیز کے مطلب تھا، صرف
اسون ملک کو اپنے سامنے جھکانا۔ ان کے حساب سے اسون نے روپ کو رحم کے لیے منع کر کے ان کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اب چاہے جو بھی ہو جائے، جو بھی راستہ اپنانا پڑے، وہ روپ کو ارحم کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور تب ان کے مطابق اسون ملک ان کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ جیسے جیسے شام بڑھی تھی، ہوا میں ٹھنڈک اور خنگی کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے ہی روڈ پر گاڑیاں دن کے مقابلے اس وقت سپیڈ سے جا رہی تھی۔ شاید سبھی کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی جلدی تھی۔ اس سارے شور میں روڈ سے تھوڑا دور اپنی گاڑی سے ریک لگائے بظاہر یہ منظر دیکھنے میں مگن تھا، مگر اس کا پورا دھیان کان میں لگی بلوٹوتھ اور اسے سے ابھرنے والی آواز پر تھا۔ کیا ہوا؟ احسن بولا۔ ان تینوں نے کچھ یہ سر تھوڑی سی خاطرداری سے ان تینوں نے سب اگل دیا، مگر سر ان تینوں کو زیادہ کچھ نہ معلوم۔ کیا مطلب؟ احسن کے جواب اس کے ماتھے پر کے بال پڑ گئے۔ مطلب سر ان سب کا کہنا کہ انہیں کس آدمی نے اس لڑکی کو کسی بھی طرح کڈنیپ کرنے کا بولا تھا، مگر آگے کا پلان کیا تھا یہ انہیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ اس آدمی نے روپ میڈم کو کڈنیپ کرنے کا بولا تھا، اور اس سے آگے اس آدمی نے ان سے بولا کہ وہ سب سنبھالے گا۔ مطلب سر ان تینوں کا روپ میڈم کو کسی جگہ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ شاید بیچ راستے میں ہی ہونا تھا۔ راہل ہونا کیا تھا اس بات کا علم ان تینوں کو بھی نہیں تھا، مگر پلان فیل ہو گیا کیونکہ روپ میڈم ان کے ہاتھ ہی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے حسن، تم کچھ اور انفارمیشن نکلوانے کی کوشش کرو، ورنہ ان سب کو جیسے لائے تھے ویسے ہی چھوڑ بھی آؤ۔